जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 मौज़ूआत पर आपसे बुनियादी तौर पर बात करनी है। चारों मौज़ूआत अहम हैं और मुल्क की सलामती से, मुल्क की सियासत से और तेज़ी से बदलते हुए हालात से मुतल्लिक़ हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ़ का जनरल आसिम मुनीर का एक बड़ा बयान आ गया। ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया, पेशावर में उन्होंने ख़िताब किया और उसमें बताया कि ये जो गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान में आके ठहरे हुए हैं या घुसे हुए हैं या दरअंदाज़ी कर रहे हैं, ये मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की मईशत के लिए कितना ख़तरनाक फैक्टर है। इसके क्या क्या मुज़मरात हो सकते हैं नेशनली, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। हमें इस सारे एंगल को देखना चाहिए। इस तरफ जो है जो तवज्जो दिलाई गई, इस पे काम तो हो रहा है, लेकिन जब आर्मी चीफ़ की जानिब से इस अज़्म का इआदा किया जाए, उन ख़दशात से आगाह किया जाए, तो इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से प्रोसेस होने वाली हैं। जो लोग ये समझ रहे थे ये कैंपेन ऐसे ही है, वो लोग अब उनके लिए एक तरह से इंतबाह है, एक तरह से वार्निंग है कि उन्हें करना क्या है और क्या लाया है अमल इख्तियार करना। दूसरी बात, दूसरी खबर जनरल बाजवा के हवाले से। अंसार भाई साहब ने एक खबर की है और उसमें बड़े मज़े का टाइटल है। उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये कहाँ से बात आ गई? जनरल बाजवा तो कब के रिटायर हो गए और इमरान खान उनसे कब के मायूस हो गए। अभी पिछले दिनों कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की जनरल बाजवा ने, और फिर वहाँ पर बड़ा शोर मचा कि इमरान खान ने ये बात की कि वो जो है जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को भी बुलाएंगे पेशियों के लिए। ये इमरान खान कुछ भी कैसे, कल को वो कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को वो बुलाएंगे अपने हक़ में गवाही देने के लिए, जो बाइडन से वो कहेंगे कि वो उनके हक़ में गवाही दे, तो इमरान खान कह सकते हैं क्या? ये इमरान खान ने क्यों कहा, कैसे कहा, इसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो इस पे उन्हें, इमरान खान को तवक्को नहीं थी कि जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अंसार भाई साहब के मुताबिक जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स आ गया और उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे अदालत बुलाएंगे तो मैं तो बड़े शौक से आऊँगा अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने हक़ में गवाही देने के लिए। तो इमरान खान साहब हमेशा ज़्यादा बोल के फंसते हैं, ये यहाँ पर वो फंस जाएंगे। अच्छा, तीसरा एंगल, और वो एंगल ये है कि बुशरा बीबी और जो है लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक्स हुई हैं, उस पर हाई कोर्ट ने कहा जी कि इनका फ्रांसिक कराया जाए, ये ऑडियो दुरुस्त है। ऊपर से बुशरा बीबी ने भी हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दी है कि अगर क्लाइंट और वकील के दरमियान की गुफ्तगू लीक हो रही है, क्लाइंट और अटॉर्नी के दरमियान जो मुआहिदा होता है वो इस बात का होता है कि आप कभी कोई बात लीक नहीं कर सकते। तो अगर कोई आदमी रिकॉर्डिंग करके इस तरह लीक कर सकता है तो उससे फिर क्लाइंट अटॉर्नी का जो खुफिया मुआहिदा होता है उसकी क्या वैल्यू है? और ये मुआहिदा सारी दुनिया में होता है। तो उसकी धज्जियाँ उड़ गई। तो ये जो जासूसी के आलात हैं ये हटाए जाएँ, और उनका मुखातिब ज़ाहिर है एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ वो बात कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? उनके दौर में तो इमरान खान कहते थे कि भाई ISI मेरी रिकॉर्डिंग करती है तो बड़ी अच्छी बात है। उन्हें पता होना चाहिए वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। तो अगर वज़ीर आज़म का पता होना चाहिए तो फिर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया का भी पता होना चाहिए। उस लॉजिक के एतबार से मैं नहीं एग्री करता, लेकिन इमरान खान की उस लॉजिक के हवाले से। चौथी बात जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि इलेक्शन के हवाले से इब्हाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आज किसी साहब ने एक पटिशन भी डाल दी और उसने कहा जी ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, रुकवा दें। मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप ये वीलॉग सुनेंगे वो पटिशन डिसमिस हो जाएगी, हो ही जाना चाहिए। और फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने लोगों को तसल्ली करा दी है कि भाईजान ये जो है इलेक्शन हो रहे हैं और 8 फरवरी को हो रहे हैं। ये 4 मौज़ूआत हैं, इन पर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने जिस अज़्म का इआदा किया। देखिए ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हमारे अपने हाथों की लगाई हुई गिरहें हैं जिन्हें हम अपने दांतों से अब खोल रहे हैं।
ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کا منصوبہ ہوا۔ پہلے ہم نے انہیں خود بسایا، پہلے انہیں بھائی کہا، پہلے ان سے فائدے حاصل کیے، انٹرنیشنل امداد ان کے کہنے پہ لی۔ اس وقت کسی نے نہیں چیک کیے پاسپورٹ اور یہ وہ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، کبھی کوئی چیز کر رہے ہیں، کبھی وہ ضرب عضب کر رہے ہیں، کبھی کوئی دوسری ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان سے جان چھڑانا بہت بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں جو کبھی جرم کیا جنرل فیض نے اور عمران خان نے، کہ وہ سارے لوگ جنہیں دنیا میں مجرم تصور کیا جاتا ہے، ان سب کو بلا کر بڑے شوق سے بغیر کسی کاغذ اور ویزے کے انہیں پاکستان میں بسایا۔ وہ تعداد جو ہے اب آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے، اور ان لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ تو بس کوئی آدمی بیٹھا ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کے ملک میں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو وہ معاملات اب ہمیں خود ٹھیک کرنے پڑے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے آرمی چیف کی، جنرل عاصم منیر کی، کہ ان لوگوں دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی اپروول کے آپ کسی ملک میں گھسے ہوئے ہوں، اور آپ پہ خدشہ بھی ہو کہ آپ مجرمانہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیں گے۔ تو ان لوگوں کو نکالنا بیسیکلی ملک کی سلامتی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اور اکانومی کے لیے۔ آپ بھلے اکانومی کہاں سے کہاں چلتی رہے، اگر ہر روز جس ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں تو پھر تو بھائی وہ نہیں چل سکتا۔ امن بنیادی ضرورت ہوتی ہے معیشت کے استحکام کے لیے، سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے، امن چاہیے ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوں آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں تو بس آپ جو مرضی تقریریں کرتے رہے، نہ کبھی آپ کا ٹورزم ٹھیک ہونا ہے، نہ کبھی آپ کا اکانومی گرو کرنی ہے، نہ سیاسی استحکام آنا ہے۔ تو اس بات پہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی کیمپین ہے، دل میں کی ہوئی باتیں ہیں، تو یہ بس ایسے ہی جیسے ٹیکس کی آتی ہے نا کہ ٹیکس جمع کرا دیں آخری تاریخ، پھر وہ تاریخ بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن ہم نے سرفراز بگٹی صاحب سے ہی بات کی، جس سے ہی بات کی وہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑے ہی آرگنائز طریقے سے ان لوگوں کو اپنے ملک میں بھیجا جا رہا ہے، بڑی رسپیکٹ سے، بے عزتی کسی کی نہیں کی جا رہی، بڑی رسپیکٹ سے۔ حالانکہ کوئی دوسرا ملک ہو، آپ امریکہ میں بغیر کاغذ کے جائیں، وہ دیکھیں کتنا ذلیل کر کے آپ کو نکالتے ہیں۔ خیر یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ جو امپورٹنٹ خبر ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ٹکا سا جواب کیسے دیا۔ ابھی پچھلے دنوں صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، عمران خان سے، جیل میں، جیل ٹرائل کے، سائفر کے جیل ٹرائل کے سلسلے میں، اور اس کے اندر عمران خان وکیلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ، تو اس کے اندر عمران خان نے ایک جملہ کہا، اور اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو میں نا جنرل باجوہ کو بھی پیش کروں گا، پیش ہونے کے لیے کہوں گا، اور ڈونلڈ لو بھی آئے گا۔ اچھا، خان صاحب کو میڈیا کی سینس تو ہے، یہ جملہ انہوں نے، حالانکہ اس وقت وہ وکیلوں سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن وکیلوں سے گفتگو کرتے کرتے میڈیا کے نمائندوں کی طرف دیکھا، تھوڑا سا مسکرائے، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ کہا۔ جنرل باجوہ کی طرف سے جو ری ایکشن آیا وہ عمران خان کو توقع نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بقول انصار عباسی کے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو، اگر بلانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے۔ اچھی، یہ چیز ایسی ہے کہ عمران خان کی ٹانگیں کانپ جائیں چاہیے۔ خان صاحب بڑک تو مار دیتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے۔ اب بڑک مار دی ہے کہ میں جنرل باجوہ کو پیش کروں گا، جنرل باجوہ آ جائیں گے، لیکن آ کر انہوں نے جو کچے چٹھے کھول لیں، اور پھر وہ چیزیں عدالتی ریکارڈ پہ آ جائیں گی۔ جنرل باجوہ نے بتا دینا کہ کس طرح یہ میرے پیروں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ملاقات کر لیں، اور ایک دفعہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں، پھر گود لے لیں۔ یہ جب آخر میں ملاقاتیں ہوئیں عارف علوی کے ساتھ، اس میں کس طرح درخواست کی گئی، اور عمران خان جنرل باجوہ کے سامنے کس طرح پیش آتے تھے، اور باہر نکل کر کیسا زہر اگلتے تھے، یہ چیزیں آ جائیں گی سامنے، اور جنرل باجوہ کی چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد وہ بھائی آرمی چیف رہے ہیں، ویڈیو بھی لا سکتے ہیں، آڈیو بھی لا سکتے ہیں کہ کس طرح منع کیا گیا عثمان بزدار کے حوالے سے کہ اس کو نہ رکھا جائے، پنجاب کو پاکستان کی آبادی کے حساب سے سب سے بڑے صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں مانے۔
کس طرح کرپشن کے بارے میں بتایا گیا، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ تو جنرل باجوہ اگر آ گئے تو یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا اور عمران خان سے یہ ہینڈل نہیں ہوگا۔ تو عمران خان نے جنرل باجوہ انہیں مایوس نہیں کریں گے، لیکن عمران خان اس سے بہت مایوس ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک ہوئی۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے، دیکھیں پرنسپلی بات یہ ہے، کسی شخص کی پرائیویٹ کنورسیشن اس طرح ریکارڈ کرنا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ دنوں سے، آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس، بدقسمتی سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ کلائنٹ اٹرنی جو سیکریسی کا پریولیج ہوتا ہے، وہ دنیا میں بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ وہ کلائنٹ اٹرنی پریولیج تو تار ہو گیا اگر وہ جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو آڈیو لیکس میں چل رہی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے۔ لیکن پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح کی باتیں نئی نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاں کا دستور ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون ریکارڈ کرتا ہے، کیسے آتی ہیں۔ یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں اور آج تک کوئی نہیں پتہ چل سکا کہ کہاں سے آئی۔ کبھی کوئی ہیکر ڈال دیتا ہے، کبھی کہیں اور سے اچانک وائرل ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ، تو یہ خطرناک ہے۔ لیکن جو گفتگو وہ کر رہے ہیں فرانزک کا، تو یہ تو مجھے اور آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ گفتگو اصلی تھی، وہ فرانزک بالکل صحیح تھا۔ اور جو جاسوسی کے آلات ہٹانے کو کہا، جنہوں نے ہٹانے ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہی نہیں۔ تو بشریٰ بی بی کے حکم سے ملک تھوڑی چل رہا ہے۔ آخری بات جو الیکشن کے حوالے سے ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے، تجزیہ کار لگے ہوئے ہیں کچھ کہ بھئی نہیں الیکشن نہیں ہو رہے، حالانکہ معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد الیکشن کمشنر نے کہہ دیا ہے، تیاریاں ہو گئی ہیں، ابھی تھوڑے دنوں تک معاملات اور آگے بڑھیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی۔ ایکٹیویٹی کب نظر آئے گی؟ جب ٹکٹوں کا اعلان ہوگا، پھر لوگ اپنے اپنے حلقوں میں شروع ہوں گے، پھر کام کرنا شروع ہوں گے، تب ایکٹیویٹی نظر آئے گی نا، اس سے پہلے ایکٹیویٹی تو نہیں نظر آ سکتی۔ اچھا، چیف الیکشن کمشنر نے بھی آج کہیں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی، الیکشن ہو رہی۔ کل حنیف عباسی صاحب جو ہمارے دفتر تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی کہیں یہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ الیکشن ہو رہے ہیں بھائی، کوئی صورت نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، ہر طرح سے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ خان جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ 2018 میں ایسے ہوا تھا، جیسے نواز شریف مریم نواز جیل میں تھے، الیکشن ہوئے تھے نا۔ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اس الیکشن کا رپیٹ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیکن اگر آپ ریاست کے مجرم ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ دینا ریاست کا اختیار ہے۔ ریاست سمجھتی ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت دینی چاہیے۔ ریاست سمجھ رہی ہے کہ آپ پرچم کو آگ لگا رہے ہیں یا ریاست کو تباہ کر رہے ہیں تو ریاست کا ڈیسیژن کچھ اور ہوگا۔ آج بات لمبی ہوگی لیکن فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔